खुदावन यूसुफ मसीह में आप सबको बहुत संकील का अस्सलाम। अजीज़ों, आज की वीडियो के मौजूद के हवाले से मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि मैं इस वीडियो में अपने गैर मसीहों से नहीं बल्कि अपने मसीह बहन भाइयों से मुखातिब हूँ, बिलखुसूस उर्दू बोलने वाले मसीहों से। आज का जो मौजूद है वो अल्लाह के हवाले से मैं काफ़ी अरसे से इस बात पर तैयारी कर रहा था। मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह भी खुदा के नामों में से एक नाम है, एक टाइटल है। जैसे कि उर्दू में हम खुदा कहते हैं, इंग्लिश में गॉड कहते हैं, डच में ख्वाद कहते हैं, यूनानी में थियोस कहते हैं, इब्रानी में अल्लाह कहते हैं, ईरानी में इलाह कहते हैं और अरबी में अल्लाह कहते हैं। ये मेरा ज़ाती नज़रिया है, मेरी ज़ाती तहकीक है। हर शख्स को आज़ादी है कि वो मेरी इस नज़रिए से इख्तलाफ कर सकता है। मेरा मकसद यहाँ पर किसी से मुकाबला करना नहीं, बल्कि एक गलत फहमी है जो मैं समझता हूँ कि वो उसको दूर होना चाहिए, क्योंकि कुछ चीज़ें जो हैं वो हमारे कुछ दोस्तों के लिए ठोकर का बायस है। मसीह दोस्तों बहुत सारे मसीह दोस्त हैं जो बगैर तहकीक के अल्लाह के लिए गुस्ताखाना लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। लफ्ज़ अल्लाह की मुखालफत करने वाले जो हैं, सवाए एक बात है कि जी अल्लाह किसी बुत का नाम था और कोई मजबूत बात या कोई दलील नहीं है इसके अलावा। और कुछ दोस्त जो हैं वो कहते हैं कि जी वो अमेरिकन और यूरोपियन स्कॉलर जो हैं वो कहते हैं कि अल्लाह एक बुत का नाम था। तो भाई मैं ये कहता हूँ कि अल्लाह खुदा ताला ने हमें अक्ल और दानाई दी है, हमें भी तहकीक करनी चाहिए। इसका ये मतलब नहीं कि अगर यूरोपियन और अमेरिकन हिस्टोरियंस जो हैं या सो कॉल्ड थ्योरिजियंस जो हैं, अगर वो कोई बात करते हैं तो वो पत्थर पर लकीर होती है। वो इसी तरह यूरोपियन और अमेरिकन जो है, कुछ हिस्टोरियंस वो ये भी कहते हैं कि जीसस क्राइस्ट जो थे वो शादीशुदा थे, कुछ कहते हैं कि उनका वजूद ही नहीं था। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसको हमें ध्यान नहीं रखना, हमें देखना है कि सच्चाई क्या है। अजीज़ो, अहद अतीक से ताल्लुक़ रखने वाली जो सामी ज़ुबानें हैं जैसे सेमेटिक लैंग्वेजेस, जिनमें इब्रानी, ईरानी, अरबी, अकादियन, फिनिशियन, कनेत, बेबेलियन, सीरियन, माल्टीसी और बहुत सी ज़ुबानें हैं। इनमें से बहुत सारी ज़ुबानें जो हैं वो सफ़ा हस्ती से मिट चुकी हैं। सामी ज़ुबानों में अगर इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा कोई ज़ुबान बोली जाती है अजीज़ों, तो वो है अरबी। और यूरोप में अगर कोई ज़ुबान महफूज है किसी मुल्क में, तो माल्टा की ज़ुबान जो है वो यूरोप के अंदर माल्टीसी जो है वो महफूज है, जो मुकम्मल सेमिटिक हरूफ तर्जी के हवाले से है। इससे बेहतर कि हम तारीखी और तहजीबी अदवार में इस लफ्ज़ का जायज़ा लें। अजीज़ों, खुदा के लिए इस्तेमाल होने वाला जो लफ्ज़ है अरबी का अल्लाह, इस्लाम के वजूद से कहीं पहले से मौजूद है, बल्कि सामी ज़ुबानों में ये लफ्ज़ सुनने में तकरीबन एक जैसा है। जैसे कि इब्रानी में हम कहते हैं अल्लाह, ईरानी में कहते हैं इलाह और अरबी में कहते हैं अल्लाह। बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि अहद अतीक से अरब का वजूद है, बहुत कबल मसीह 800-900 साल पहले से भी। बल्कि इसकी अगर आप देखें तो यशु 15 बाब उसकी 52 आयत और 62 आयत में 62 आयत में इसका जिक्र है, अरब का भी जिक्र है, मदीना का जिक्र है। और जीसस क्राइस्ट से 800-900 साल कबल अरबी जो अरब का तहजीब और तमद्दन है और वो ज़ुबान पूरी आबुताब की तरह चमक रही थी उस वक्त। इब्रानी में अल्लाह, ईरानी में इलाह, अरबी में अल्लाह दरअसल खुदा की इस्तिलाह के तौर पर, टाइटल के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। मेरा ये मानना है कि नाम नहीं है, क्योंकि नाम का ट्रांसलेट नहीं होता। टाइटल जो है ट्रांसलेट हो सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर सदर ओबामा, ओबामा दुनिया की हर जुबान में ओबामा रहेगा, लेकिन सदर जो है हम उसको सदर ओबामा को हम इंग्लिश में प्रेसिडेंट ओबामा कहेंगे। अल्लाह, इला और अल्लाह सुनने में तकरीबन एक जैसे हैं, जोग्राफियाई कनेक्शन भी इनमें मौजूद है, दूसरे के करीब एक दूसरे के करीब तरीन है ये, और मैंने भी एक ही है, यानी ज़ात अक़दस की तरफ इशारा करते हैं। इब्रानी ज़ुबान में लफ्ज़ अल्लाह जो है वो 50 से ज़ायद बार इस्तेमाल हुआ है। इसके अलावा पैदाइश 16 बाब उसकी 13 आयत में खुदा के इस्तिलाह के तौर पर सिर्फ एक लफ्ज़ एल इस्तेमाल हुआ है। और बेक वक्त यही लफ्ज़ एल जो है ये सच्चे और झूठे उसके लिए भी इस्तेमाल हुआ है। ये मैं आपको दिखाता हूँ साथ साथ, ताकि ईजी रहे। ये आप देख सकते हैं, ये 16 जेनेसिस पैदाइश 16 उसकी 13 आयत, और ये नीचे एली लफ्ज़ है। इब्रानी की इबारत आप देखें दोनों सेम है, और ये नीचे झूठे खुदा के लिए है। मैं कोशिश करूंगा कि इसी तरह आपको बताऊं, और मैं नीचे भी वीडियो के नीचे भी मैं इसको वो कर दूंगा। इब्रानी जुबान में बाइबल में खुदा के तौर पर बहुत से टाइटल नजर आते हैं, जैसे कि एल, अल्लाह, एलोहिम, यहोवा, अदोनाय, बएल, अल शदाय, वल्लाह। इब्रानी की जो बाइबल है इसमें आपको सारे नाम मिलेंगे। और नए यादनामे में एली एली, जैसे कि जीसस क्राइस्ट ने इस्तेमाल किया लमा शबक्तनी।
اس کے بھی میں آپ کو کچھ نام جو ہیں وہ دکھاتا ہوں تاکہ آپ کو آسانی رہے گی، آپ ان کو سٹاپ کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں آپ، مختلف نام ہیں اور بائبل کے ریفرنسز ہیں، عبرانی کی عبارت بھی ساتھ ہے اور پروننسیشن بھی ساتھ ہے۔ اس کو میں اور زیادہ کلیئر کر دوں گا اس ویڈیو کے نیچے۔ یہوہ، یہ دیکھیں الہ، الہی، الگ الگ عبرانی کے اندر یہ اصطلاح استعمال کی گئی ہے۔ یہ عبرانی کے مطلب اصطلاح ہے، اس کو اردو میں ظاہر ہے کہ ہمارے پاس اور کوئی لفظ نہیں۔ خدا انگلش میں گاڈ کہتے ہیں، ڈچ میں خود کہتے ہیں۔ سامی زبانوں میں معبود یا خدا کے لیے جو اصطلاح استعمال ہوئی ہے وہ تقریباً ایک جیسی ہے، جیسے اللہ سچے خدا کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو دکھایا بھی ہے، اور میں اور ریفرنسز دوں گا اس کے، اور جھوٹے خدا کے لیے، دیوتا کے لیے اور بدھ کے لیے بھی عبرانی کے اندر اس کے علاوہ اور کوئی لفظ موجود نہیں، یہی اصطلاح جو ہے استعمال ہو رہی ہے۔ جیسے کہ اردو میں ہم معبود کے لیے خدا کا لفظ استعمال کرتے ہیں، مطلب خدا کے لیے بھی، سچے خدا کے لیے بھی، جھوٹے خدا کے لیے بھی ہمارے پاس اردو میں اور کوئی لفظ نہیں ہے۔ مثال دیتا ہوں آپ کو کہ ایک شخص اردو بولنے والا ایک بت کی پرستش کرتا ہے، وہ بت کو لاتا ہے، اس کی پوجا کرتا ہے، اس کی پرستش کرتا ہے، تو وہ اس بت کو خدا ہی پکارے گا، کیونکہ اردو میں اس کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی لفظ نہیں۔ جو دوست کہتے ہیں اللہ کسی بت کا نام تھا، اللہ دراصل کسی بت کا نام نہیں تھا، بلکہ اس زمانے میں معبود کی اصطلاح کے طور پر یہ لفظ استعمال ہوتا تھا، اسی لیے یہ لفظ اس وقت بھی اسی طرح تھا۔ اس کے لیے میں ایک بات ضرور آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ایک گروپ، ایک لابی جو ہے وہ اس کے اوپر پروپیگنڈا کرتی ہے، یہودی لابی ہے یہ، جو نہ صرف لفظ اللہ پر غلط پروپیگنڈا کرتی ہے، بلکہ وہی لابی جو ہے جیسس کرائسٹ کے بارے میں بھی نازیبہ لفظ استعمال کرتی ہے۔ وہ جیسس کرائسٹ کو کرس کہتے ہیں، کرائسٹ کے ساتھ وہ لعنت کا لفظ لگاتے ہیں۔ میں درخواست کروں گا اپنے سادہ دل دوستوں سے کہ اپنی آنکھیں کھلی رکھا کریں اس چیز کے اوپر۔ ہمیں اسرائیل کے لیے ضرور برکت چاہنی چاہیے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، کوئی شک نہیں، کیونکہ ہمیں خدا تعالیٰ نے کہا ہے، بائبل مقدس میں یہ کہتی ہے۔ لیکن یہودیوں کے لیے برکت چاہنی چاہیے، یعنی یہ دو الگ الگ موضوع ہیں۔ آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ایمسٹرڈیم، فرینکفرٹ، یورپ کے اور دیگر شہروں میں پبلک پلیسز پر یہودی ٹولے اکثر، میں نے خود دیکھا ہے، جیسس کرائسٹ کے لیے بڑے شرمناک قسم کے پروپیگنڈا کرتے ہیں، ان کی تصاویر اور ان کے کراس کو الٹا لٹکا کے الگ الگ جملے۔ میں ان کے لیے، یہودیوں کے لیے تو برکت نہیں چاہوں گا، اسرائیل کے لیے ضرور میں برکت چاہوں گا۔ عزیزو، عبرانی میں الہ، عربی میں اللہ اور ایرامی میں الہ بالکل ایک جیسے ہی ہیں، بالکل ایسے ہی ہیں جیسے کہ ہم پروننسیشن تھوڑی سی فرق کرتے ہیں۔ اردو کے اندر ہم خدا کہتے ہیں، خدایا کہتے ہیں، خدائی کہتے ہیں، خدا کہتے ہیں، خدا کہتے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، اردو بولنے والے کراچی کے جو دوست ہیں، میں بھی، ہم خدا کہتے ہیں، یعنی اوپر پیش لگاتے ہیں، پیش کی آواز آتی ہے۔ لیکن میرے کچھ دوست پنجاب کے ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں خدا، وہ جی ساڈا خدا جڑا ہے، مطلب وہ بغیر پیش کے اس کو بولتے ہیں۔ لیکن نہ تو اس سے خدا کی حرمت پر کوئی فرق آتا ہے اور نہ ہی کسی کا عقیدہ مجروح ہوتا ہے، کیونکہ خدا تعالیٰ جانتا ہے کہ ہماری پروننسیشن غلط ہو سکتی، لیکن ہمارا خدا کے لیے جو عقیدت ہے وہ ویسے ہی ہے۔ عبرانی میں لفظ الہ سچے خدا کے لیے بھی استعمال ہوا ہے اور غیر معبود اور دیوتاؤں کے لیے بھی، جیسا کہ میں نے آپ کو دکھایا ابھی۔ اور یہ چیزیں جو میں نے کلیکٹ کی ہیں انٹرنیٹ کے اوپر، نہایت مستند انسائکلوپیڈیا، بائبل انسائکلوپیڈیا، اس کا لنک بھی میں آپ کو نیچے کر دوں گا، لکھ دوں گا، آپ دیکھ لیجیے گا۔ ایلوہیم، زبور 82 اس کی آیت 1 میں خدا کے لیے استعمال ہوا، یعنی سچے خدا کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اسی زبور کی، یعنی زبور 82 کی 6 آیت میں یہی ایلوہیم لفظ جھوٹے خدا کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اگر آپ ایلوہیم کی عبرانی لفظ کو بغور غور سے دیکھیں تو لفظ تقریباً ایک جیسا ہے۔ تقریباً کا لفظ میں اسی لیے استعمال کروں کہ وہ زیر زبر کا تھوڑا سا غور سے دیکھنے سے پتہ لگتا ہے، لیکن پروننسیشن جو ہے وہ اگر آپ اس کو انٹرنیٹ پہ چیک کریں گے ایگزیکٹلی دا سیم، ایلوہیم ہی لکھا ہوا ہے انسائکلوپیڈیا کے اوپر دیکھیں۔ ہاں، ایک چیز آپ کو نظر آئے گی کہ انگلش کی جو ترجمہ ہے اس کے اندر دونوں جگہ فرق ہے، کیونکہ انگلش میں یہ انگلش والوں کو یہ فائدہ ہے کہ وہ جب سچے خدا کے لیے لکھتے ہیں تو وہ کیپٹل جی کا استعمال کرتے ہیں، اور جھوٹے خدا کے لیے اسمال جی ہوتا ہے، لیکن یہ چیز صرف انگلش میں ہے، نہ اردو میں ہے، نہ عبرانی میں مجھے نظر آئی ہے۔ دوسری مثال، دانیال 4 باب اس کی 8ویں آیت دیکھیں تو جھوٹے خدا کے لیے دانیال میں ایک لفظ ہے الہی، تقریباً بالکل ویسے ہی لفظ ہے جھوٹے خدا کے لیے۔
یعنی دانیل میں 4 باب اس کی 8 آیت میں یہ جھوٹے خدا کے لیے ہے، لیکن یہی لفظ سچے خدا کے لیے دانیل کی 6 باب اس کی 22 آیت میں موجود ہے اگر آپ دیکھیں تو۔ اس کے علاوہ اسی میتھڈ کو سامنے رکھتے ہوئے اگر آپ دیکھیں تو اللہ خدا کے لیے جو لفظ ہے عبرانی کی بائبل کے اندر بک ایزرا کے اندر 35 سے زائد بار استعمال ہوا ہے۔ ایزرا 7 باب 26 آیت، ایزرا 5 باب 5 آیت، ایزرا 5 باب 15 آیت، ایزرا 2 باب 20 آیت، 35 دفعہ 35 ٹائم یہ ایزرا کے اندر استعمال ہوا ہے لفظ عبرانی کی بائبل کے اندر۔ ایک جگہ دانیل 6 باب اس کی 20 آیت میں لفظ استعمال ہوا ہے اللہ حق، اللہ قوم، ایزرا 7 باب 17 آیت۔ پھر ایک لفظ استعمال ہوا ہے اللہ حق قوم، ایزرا 5 باب 5 آیت۔ اللہ نہ، دانیل 3 باب 17 آیت، اللہ نہ ہوم، دانیل 3 باب 28 ورس، دانیل 3 باب اس کی 28 آیت میں ایک اور بھی چیز جو قابل غور ہے کہ اس ایک آیت میں لفظ خدا یعنی 3 بار استعمال ہوا ہے، خدا کی جو اصطلاح ہے مطلب جو عبرانی میں اللہ، اور 2 بار سچے خدا کے لیے، 1 بار جھوٹے خدا کے لیے، لیکن لفظ ایک ہی استعمال ہوا ہے اللہ 3 بار۔ عزیزو، اللہ کسی مخصوص ہستی کا نام نہیں بلکہ خدا کا عربی ترجمہ ہے۔ اللہ کسی مذہب یا گروپ کی ملکیت نہیں۔ زمانہ مسیحیت سے قبل بھی، زمانہ مسیحیت میں بھی عرب مسیح جو ہیں وہ خدا کو اللہ پکارتے تھے، یعنی اسلام سے بھی پہلے۔ اس کی ایک مثال میں آپ کو اور دیتا ہوں، معروف تھیولوجن ہیں، فادر ایک فرانسسکن فادر ہیں، فادر پرسیلیو، مشہور آرکیولوجسٹ ہیں، آثار قدیمہ پر بڑا مطلب ایک نام ہے ان کا۔ جارڈن کے جنوبی علاقوں میں کچھ جگہوں پر کھدائی کر رہے تھے تو وہاں سے کچھ قدیم چرچز کی جو دریافت ہوئے اسلام سے 200 سال قبل کے جو چرچز تھے، ان کے دروازے کی چوکھٹ کے اوپر لفظ بسم اللہ لکھا ہوا تھا، اور یہ ایک مثال نہیں ہے۔ اسی طرح کی دریافت جو ہے سیریا میں، لبنان میں، عراق میں بھی اس طرح کے چرچز دریافت ہوئے جن پر یہ عبارت جو تھی وہ لکھی ہوئی تھی۔ عزیزو، اردو بائبل میں لفظ اللہ اور الہ لکھا ہوا ہے۔ خروج 31 باب اس کی 3 آیت میں اگر آپ دیکھیں تو لفظ اللہ بڑا صاف لکھا ہوا ہے اور سچے خدا کے لیے۔ زبور 82 اس کی پہلی آیت، زبور 95 اس کی 3 آیت، زبور 136 اس کی 2 آیت میں یہی لفظ اللہ جھوٹے خدا کے لیے بھی لکھا ہوا ہے۔ کچھ مسیح دوست جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ چونک بائبل کا جو اردو ترجمہ کے لیے جو مخصوص کی گئی تھی ایک ٹیم جس نے ترجمہ کیا، ان میں 2 مسلمان اسکالرز بھی موجود تھے، اس لیے اردو بائبل میں یہ لفظ اللہ استعمال کیا گیا، یعنی ایک غلط کام کیا گیا۔ عزیزو، یہی وہ نقطہ ہے جس نے مجھے اس موضوع پر ویڈیو بنانے کے لیے مجبور کیا۔ بائبل کے ترجمے کے متعلق بہت سے سوال میرے ذہن میں اٹھے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اپنے ان دوستوں سے کہ کیا ان مسلم اسکالرز نے اردو ترجمے میں لفظ اللہ کا استعمال کر کے اپنی حدود سے تجاوز نہیں کیا؟ کیا اتنی ساری غلطیوں پر باقی ٹیم خاموش تماشائی بنی دیکھتی رہی، منہ دیکھتی رہی، کہ ان کو منع نہیں کیا کہ آپ نے یہ کیوں کیا، ایسا کیوں کیا؟ کیا خروج 31 باب کی 3 آیت میں یہی لفظ اللہ سچے خدا کے لیے استعمال ہوا ہے، مگر زبور 95 کی آیت 3 میں یہی لفظ جھوٹے خدا کے لیے استعمال ہوا ہے؟ تو کیا یہ مسلم اسکالر جو تھے وہ بیوقوف تھے کہ ایک طرف تو وہ ایک سازش کر کے اپنا لفظ اللہ بائبل میں شامل کر رہے ہیں سچے خدا کے لیے، پھر دوسری جگہ پر وہ لفظ جو ہے وہ جھوٹے خدا کے لیے؟ مطلب منطق ہوتی کسی بات کی۔ جو مسلم اسکالرز اپنی مرضی سے ترجمے میں کچھ آگے پیچھے کر سکتے ہیں، تو کیا ہماری بائبل کا جو اردو ترجمہ ہے کیا وہ مشکوک نہیں ہو گیا؟ غور کریں اس بات کے اوپر میرے بہن بھائیوں۔ اس طرح کی بات کرنے والے ہمارے مسیح جو بھائی ہیں وہ غیر دانستہ طور پر مسیح دشمنوں کی صف میں کھڑے نظر آتے ہیں۔ میرا یہ ایمان ہے کہ ہماری اردو بائبل کا ترجمہ کرنے والی جو ٹیم تھی نہایت کوالیفائڈ تھی، ذمہ دار تھی، ایماندار تھی، اور بائبل کا ایک ایک لفظ، ایک ایک نقطہ، ایک ایک شوشہ سچا ہے، کیونکہ اس کتاب کی حفاظت ہمارے خدا رب الفاظ کرتے ہیں۔ اور جو کوئی بھی اردو ترجمے پر شکوک کا اظہار کرتا ہے، اگر تو مسیح ہے تو وہ ڈاکٹر ذاکر نائک اور احمد دیدار جیسے لوگوں کے اس جھوٹے الزام کو تقویت دیتا ہے جو پہلے ہی کہتے ہیں کہ یار آپ کی بائبل میں تحریف ہے، آپ کی بائبل چینج ہوگی، آپ کی بائبل میں یہ ایڈ کر دیا گیا، یہ نکال دیا گیا۔ بھائی آپ بھی تو وہی کر رہے ہیں۔ اور بات یہاں پہ ختم نہیں ہوتی، بلکہ اس طرح کی دروغ گوئی جو ہے وہ ہمارے مسیح لوگوں کے لیے ٹھوکر کا باعث بھی بنتی ہے۔ عزیزو، ہمیں خدا کی حمد کرنی چاہیے، اس کے سینکڑوں نام بما صفات موجود ہیں۔ ہم اسے رحیم بھی کہتے ہیں، کریم بھی کہتے ہیں، وہ اول بھی ہے اور آخر بھی وہی ہے، اس کا نام یہوہ ہے۔ مگر یہ بات غلط ہے کہ یہوہ اس نے اپنے نام خود رکھا ہے، کیونکہ پیدائش 4 باب اس کی 31ویں آیت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ آدم کی اولاد مختلف علاقوں میں اور شہروں میں جب آباد ہونے لگی تب انہوں نے یہوہ کے نام سے عبادت شروع کی۔ ایون کہ موسیٰ کے زمانے تک، اس وقت تک بھی موسیٰ تک کو معلوم نہیں تھا کہ اس کا نام کیا ہے،
کیونکہ اس نے خدا سے پوچھا کہ میں کیا کہوں فرعون کے پاس جا کے کہ مجھے کس نے بھیجا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ 70 اور 80 کی دہائی میں پاکستان میں لفظ اللہ کے بجائے خدا پکارا جاتا تھا، ٹی وی اخبارات میں خدا کا استعمال بھی ہوتا تھا، اور یہ سب ہمیں مسیحوں کو نیچا دکھانے کے لیے کیا گیا، تو میں صرف آپ کو یہ کہوں گا کہ عزیزو، واقعی 70 اور 80 کی دہائی میں لفظ خدا بہت استعمال ہوتا تھا، جو کہ بعد میں ختم کر دیا گیا۔ لیکن ایک بات میں آپ کو ضرور بتاؤں گا کہ اس کا نشانہ ہم مسیح نہیں تھے، بلکہ اس کا نشانہ اہل تشیع تھے، اور اس کے لیے میں تھوڑی سی آپ کو تحمید باندھوں گا اس کے اوپر تھوڑی سی تفصیل۔ حقیقت یہ ہے کہ لفظ خدا جو ہے وہ فارسی کا لفظ ہے، اور ایران میں قرآن کو فارسی ترجمے میں بھی اللہ کے بجائے خدا کا استعمال کیا جاتا ہے، اور ایران چونکہ اہل تشیع کا مرکز ہے۔ 1979 میں جب ایرانی انقلاب سے قبل ایران کا پاکستان پر کافی اثر رسوخ پایا جاتا تھا، بہت اثر رسوخ تھا۔ اس کی بہت ساری مثالیں بڑے طاقتور معاہدے جیسے RCD کا معاہدہ تھا، ریجنل کوآپریشن فار ڈیولپمنٹ، اور اس طرح کے ایران کا جو پاکستان پر اثر رسوخ عرب ممالک خصوصاً سعودی عرب کو ایک آنکھ نہیں پاتا تھا۔ وہ ایرانی انقلاب کے بعد جب ایران میں امریکہ اور سعودی نظریے کے لیے کوئی جگہ نہ رہی، تب عرب اور ایران کے درمیان ایک پراکسی وار کا آغاز ہوا۔ بدقسمتی سے یہ وار کے لیے جو میدان چنا گیا وہ پاکستان تھا۔ ایک طرف تو ایران پر عراقی جنگ مسلط کر دی گئی، دوسری جانب ایران کو کمزور کرنے کے لیے نظریاتی جنگ کے لیے پاکستان کا انتخاب کیا گیا۔ پاکستان میں موجود مذہبی عناصر جو ہیں ان کو استعمال کیا گیا اور فرقہ واریت کو ہوا دی گئی۔ شیعہ فرقے کو کافر قرار دیا گیا، RCD معاہدہ ختم کیا گیا، عرب فنڈز کروڑوں کی تعداد میں پاکستان میں آیا، اور مدرسے اور اسلحہ خریدا گیا، اور شیعہ سنی فسادات شروع ہوئے۔ یہ ضیاء کی جو ابتدا تھی اس کے دور کی، اور یہی وہ وقت ہے جب اہل سنت سے تعلق رکھنے والے مولوی جو ہیں انہوں نے لفظ اللہ کا استعمال کرنے کو ترجیح دی بنسبت خدا کے۔ عزیزو، ان سب دلائل سے بڑھ کر اگر آپ لاجک دیکھیں تو مذہب اسلام سے بھی قبل جو مسیح عربی تھے اور آج تک موجود ہیں، عربی بائبل پڑھتے ہیں، عربی بائبل میں وہ خدا کو اللہ پکارتے ہیں، تو کیا چاہے وہ امیر ہوں، غریب ہوں، ان پڑھ ہوں، یا عربی مفکر ہوں، دانشور ہوں، اسکالرز ہوں، کیا سب کے سب بیوقوف ہیں جو لفظ اللہ پڑھتے ہیں؟ کیا دنیا میں موجود 14 سے 16 ملین عرب مسیح جو ہیں ان کو کسی سمندر میں ڈبو دیں کہ وہ اللہ کو خدا کہتے ہیں؟ وہ تثلیث کو عربی میں پڑھتے ہیں، اللہ الاب، اللہ الابن، اللہ الروح، یعنی اللہ باپ، بیٹا اور روح القدس۔ کیا انڈونیشیا کے 25 سے 30 ملین مسیحوں کو کاٹ کر کہیں پھینک دیں کہ جن کے پاس اللہ کے سوا خدا کے لیے کوئی اور اصطلاح ہی موجود نہیں، وہ اللہ ہی کہتے ہیں اور مسیحی ہیں؟ ان ملیشیا کے کیتھولک مسیحوں کا کیا کریں بھائی، جو ملیشیا میں قانونی جنگ اس لیے لڑ رہے ہیں کہ ان کو لفظ اللہ استعمال کرنے کا حق دیا جائے؟ وہ اللہ کو اپنا خدا پکارتے ہیں، اور ملیشیا کی کونسل آف چرچز نے اعلان کیا ہے کہ وہ ہر صورت میں لفظ اللہ کا استعمال کریں گے۔ یہ آپ کی صوابدید پر ہے کہ آپ اللہ کی ٹرمز استعمال کریں نہ کریں، مگر میری درخواست ہے، مؤدبانہ درخواست ہے کہ اللہ کے لیے گستاخانہ جملہ استعمال نہ کیا کریں، کیونکہ اللہ کروڑوں مسیح جو ہیں دنیا کے اندر وہ اللہ کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں، اور اگر آپ اللہ نہیں استعمال کرنا چاہتے نہ کریں، لیکن گستاخانہ جملہ استعمال نہ کریں۔ خدا آپ سب کو برکت دے، خدا آپ کے ساتھ ہو۔ گاڈ بلیس یو۔